अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर तारीख के नाजुक मोड़ पर खड़ा है। ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी अब सिर्फ दो ममालिक का मसला नहीं बल्कि आलमी अमन के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन चुकी है। ऐसे में नजरें जम गई हैं पाकिस्तान पर, एक ऐसा मुल्क जो खुद चैलेंजेस में घिरा हुआ है लेकिन इसके बावजूद सालिसी का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है और भरपूर कोशिश कर रहा है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तैयारियां उरूज पर हैं, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, सिफारती सरगर्मियां तेज हैं और पसे पर्दा राब्ते भी जारी हैं। इत्तलात हैं कि अमरीकी और ईरानी वफूद की आमद आज मुतवक्के है, मगर सवाल ये है कि क्या ये मुलाकात वाकई अमन की तरफ कदम होगी या सिर्फ एक और सिफारती रस्म। दोनों फरीकैन में एतमाद का फुकदान सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है। दोनों जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के इल्जामात, बयानात की जंग और एक दूसरे पर गहरे शुकूक शुबहात हैं। ऐसे में मुज़ाकरात की मेज़ कितनी मौसर साबित हो सकती है? क्या अल्फाज गोलियों पर भारी पड़ेंगे या तारीख एक बार फिर खुद को दोहराएगी? पाकिस्तान के लिए ये लम्हा आजमाइश भी है और नाज़रीन एक मौका भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी है। अगर ये सालिसी कामयाब होती है तो न सिर्फ खित्ते में अमन की नई राहें खुलेंगी बल्कि पाकिस्तान का जो आलमी वक़ार है वो भी मज़ीद बुलंद होगा। लेकिन अगर इब्हाम बरकरार रहता है, एम्बिग्विटी रहती है, तो सवाल उठेंगे कि आखिरकार रुकावट कहाँ है, नीयत में या हिकमत अमली में या फिर आलमी ताकतों के मफादात में। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। अपने पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। डिस्कशन के लिए मुनीर अकरम साहब, एक्स सीनियर डिप्लोमेट, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएनओ, हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सर आपका। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, सीनियर एनालिस्ट, हमें ज्वाइन कर चुके हैं और स्टूडियोज़ में नसीर वागा साहब मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ और आगाज़ मुनीर अकरम साहब आपसे करना चाहूँगी। मुनीर अकरम साहब, 4 दिन से इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर तैयार है मेज़बानी के लिए और इंतज़ार कर रहा है कि मुज़ाकरात की टेबल जो है वो कब सजाई जाए, क्योंकि दोनों डेलीगेशंस का इंतज़ार किया जा रहा है। अब 2 स्टोरीज़ हैं यहाँ पे, एक स्टोरी ये है और एक साइड की स्टोरी आप कह लें अमरीका की स्टोरी ये है। सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जेडी वेंस ग्रुप के साथ ट्रैवल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, लेकिन सर जो दूसरी साइड की स्टोरी है वो थोड़ी सी अभी कन्फ्यूज और कॉम्प्लेक्स हमें नज़र आ रही है, क्योंकि ईरान की तरफ से अभी कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नज़र नहीं आया। आप सर कैसे देखते हैं ये मुज़ाकराती अमल होता हुआ, ये जो कन्फ्यूजन है, या क्या ये कन्फ्यूजन जो है ये हल होती हुई नज़र आ रही है, कम होती हुई नज़र आ रही है, और क्या किसी बड़े ब्रेक थ्रू की उम्मीद रखें हम? जी, मेरी नज़र में दोनों तरफ चाहते हैं कि कुछ मुआहदे की तरफ ये मुज़ाकरात आगे बढ़ें, क्योंकि दोनों मेरे ख्याल में नहीं चाहते हैं कि जंग वापस शुरू हो। तो इसलिए हमारी यही एक्सपेक्टेशन है कि दोनों डेलीगेशंस यहाँ दूसरे राउंड के लिए आने के लिए तैयार हो जाएंगी। अब इसमें जो मसले कुछ खड़े हुए हैं वो मसले हैं ये हुर्मुज़ की ओपनिंग के ऊपर, और जो इस पर मेरे ख्याल में कुछ गलतियाँ हुई हैं, कुछ मिसकैलकुलेशंस हुई हैं दोनों तरफ के। और अब यही हमने देखना है कि ईरान किस तरह से मान सकता है। ये मेरे ख्याल में 2 चीज़ें करनी हैं। पहले कुछ अश्योरेंसेस ये दिलवानी हैं ईरान को कि जो अमेरिकन ब्लॉकेड था जिसकी वजह से उन्होंने हुर्मुज़ को फिर बंद कर दिया था, तो वो ब्लॉकेड हटाया जाएगा और उसके इवज़ में ईरान मान जाएगा कि हुर्मुज़ को खोल दे, जिस तरह से पहले उन्होंने सीज़ फायर के मुआहदे में एग्री किया था कि हुर्मुज़ खुल जाएगा। पर उसके बाद में कुछ वाक़ये हुए, लेबनान में जंग हुई, फिर वहाँ सीज़ फायर हो गया, फिर उन्होंने खोलने का ऐलान किया, फिर अमेरिका ने कहा नहीं हम ब्लॉकेड ईरान के ख़िलाफ़ जारी रखेंगे, तो उस वजह से फिर बंद कर दिया। तो इसलिए मेरे ख्याल में कुछ अश्योरेंसेस की ज़रूरत है कि अमेरिका ब्लॉकेड हटा देगा और ईरान हुर्मुज़ खोल देगा। अगर ये अश्योरेंसेस आ जाती हैं तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ तैयार होंगे मुज़ाकरात के लिए, और जो अहम सवाल हैं न्यूक्लियर है, सैंक्शंस वगैरह हैं, उसके ऊपर फिर बातचीत हो।
صحیح منیر اکرم صاحب، جو اہم سوالات کی آپ نے بات کی ہے، اس میں سب سے اہم سوال تو اب آبنائے ہرمز کے حوالے سے ہی کیا جا رہا ہے. اس پہ میں آپ کی ٹیک لوں گی، لیکن بریگیڈیئر صاحب کا رخ کرتی ہوں، انہیں بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ میننگ فل نیگوسیشن اب بہت مشکل نظر آ رہی ہیں. لیکن مشکل ہیں، ناممکن نہیں ہے. پاکستان اپنی بھرپور سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے. امریکہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے، کل سے کہا جا رہا ہے کہ جو ڈیلیگیشن ہے وہ تقریباً روانہ ہونے والا ہے. ایران نے ابھی کوئی فائنل ڈیسیژن نہیں لیا. کیسے دیکھتے ہیں سر آپ سچویشن؟ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو بہت پہلے سے موجود تھا. اب تو اس سے کوئی میرا خیال اس کو 100 سے ملٹیپلائی کریں تو وہ اس لیول پہ پہنچ چکا ہے. صحیح. ٹرسٹ تو اس سے بلڈ اپ ہوتا ہے نا جب آپ کے ایکشن میں اور آپ کے الفاظ میں کوئی کولیبوریشن نظر آئے. ڈونلڈ ٹرمپ کا ایکشن کچھ اور ہوتا ہے، الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں، کہتا وہ کچھ اور ہے، کرتا وہ کچھ اور ہے. تو اب جب آپ ایک پاور سے مذاکرات کر رہے ہیں تو دنیا میں تو اصول یہ رہا ہے کہ اگر آپ کے درمیان کچھ اریٹیٹنگ میٹرز بھی ہوتے ہیں تو آپ ان کو فار دی پیریڈ آف دیٹ نیگوسیشن فیز ان کو دبا دیتے ہیں. لیکن اگر آپ ایران کو یہ کہتے رہے کہ جی آپ تو وہ تو لمبا لیٹ گیا ہے، جی وہ تو ہار مان گیا ہے اور ہماری ڈیمانڈ، تو وہ پھر وہ کوئی جسٹیفائی تو نہیں کرتا آپ کے ورڈز کو آپ کے ایکشن کے ذریعے. بیکاز ایران نے اگر 44 جہاز تباہ کیے ہیں تو وہ کہاں سے، وہ آسمان سے گر کے تو کوئی میزائل نہیں آیا تھا. ایران نہیں مارا ہے نا. اگر آپ کہیں کہ آپ نے ایران کی ایئر فورس تباہ کر دی، ایران کی تو یار ایئر فورس تھی نہیں، 3 جہاز تھے ٹوٹل ان کے پاس. اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جی میں تہذیبیں تباہ کر دوں گا، پھر آپ کہیں کہ جی میں وہ کروں گا جو میں نے 47 سال میں نہیں کیا. تو بات یہ ہے کہ یہ صرف ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا معاملہ نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ اس ریٹورک کا معاملہ ہے یا اس اوفینسو لینگویج کا معاملہ ہے جو ٹرمپ استعمال کرتا ہے. ابھی ایران کی فورن منسٹری کی طرف سے ایک ٹویٹ آیا ہے جو ایران 24 نیوز نے بنایا. انہوں نے کہا کہ جی جو انہوں نے ہمارے شپ کے اوپر اٹیک کیا ہے یہ بنیادی طور پہ ایک ٹیررسٹ اٹیک ہے. اٹس اے پائریسی فالز انٹو دی وائلیشن آف دی میریٹائم لا. اب اس تمام چیزوں میں چیزیں ہو کیوں رہی تھی؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جنگ کرو، پھر سینٹ کام کو کہتے ہیں جا کے اسٹریٹ آف ہارمز کے پیچھے بلاکیڈ لگا دو، وہاں پہ جو شپس کی موومنٹ کو چیک کرو. ایران نے جو کچھ کیا ہے یا ایران جو کچھ اگر آپ دیکھیں گے پچھلے دنوں سے جو آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، ایران وہ ایک ریئیکشن موڈ نہیں ہوتا، اس کے اندر وہ چیزیں کر رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ IRGC جو ہے اس کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے اور اٹ اوور رائڈز ایون دی پولیٹیکل انفلوئنس. لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے بہت سارے ایسے فیصلے لیے تھے جس سے دنیا میں ایک امن کی راہ ہوتی نظر آ رہی تھی. جیسے سعودی عرب اور ایران کا ریپروشما آپس میں ہوا اور سعودی عرب نے بھی بہت زیادہ دانشمندی کا مظاہرہ کیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی تو بات ہے ہی، لیکن اس وقت جو سب سے بڑا اسپوائلر ہے ان تمام مذاکرات وہ ڈونلڈ ٹرمپ خود ہے. اگر وہ تھوڑا اپنی زبان پہ کنٹرول کر لے اور اپنے ایکشنز کو زیادہ ایمپلیفائی کر دے تو ہو سکتا ہے کوئی ڈیل سائن ہو جائے. ابھی آ یہ رہا ہے نیوز میں ابھی بھی کہ جی اسلام آباد تو وقت آ رہا ہے امریکہ کا، تو آئی وش ایرانینز بھی آ جائیں، کیونکہ جس وقت تک اب اکراس دا ٹیبل نہیں بیٹھیں گے نہ اسٹریٹ آف ہارمز کھلے گی، نہ ایران کے ایسٹ جو ہے فریز ہو گئے، نہ آپ یورینیم پہ بات چیت کر چکے. بالکل ایسا ہی ہے. پھر اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ جی ہم نے جو ہماری ڈیمانڈ مانے، یہ ہوتا نہیں ہے. یہ کسی اچھا سر، اب ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے جسے میں ایڈ کرنا چاہوں گی اور واقع صاحب کے سامنے سوال رکھنا چاہوں گی. واقع صاحب، اب جو کہتے ہیں نا کہ وقت کم اور مقابلہ سخت، وہ والی بات ہے، کیونکہ ڈیڈ لائن آ چکی ہے. جنگ بندی کی جو ڈیٹ ہے وہ 21 اپریل ہے اور پاکستانی وقت کے مطابق کل صبح تک جو ہے یہ ڈیڈ لائن ختم ہونے والی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بیان آتا ہے کہ ملٹری آپریشن کے دوبارہ آغاز کے لیے بھی ہم مکمل طور پر تیار ہیں، اگر کوئی معاہدہ نہیں ہوتا تو دوبارہ سے ہم اٹیک کے لیے تیار ہیں. تو سر وقت کتنا امپورٹنٹ ہے، مذاکرات ہونے کتنے ضروری ہیں؟ اگر یہ مذاکرات نہیں ہوتے، کوئی حل نہیں نکلتا، تو کیا ہم دیکھیں گے کہ یہ جنگ بندی کا جو ٹائم پیریڈ ختم ہوگا اس کے بعد کیا کچھ بڑا ہونے والا ہے؟ ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ ٹرمپ کی جانب سے اس طرح کے بیانات کا یہ وقت اچھا نہیں ہے. ابھی تو مذاکرات کا دوسرا دور ہونے جا رہا ہے. ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ٹیم، ہمارے لوگ، ہمارا وفد پاکستان آنے والا ہے اور مذاکرات ہوں گے، اور بار بار وہ اس بات کی یقین دہانی کرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہر حال میں معاہدہ ہو جائے گا. ایک جانب یہ بیان ہے اور دوسری جانب جب آپ دھمکیاں دیں گے کہ ہم نیست و نابود کر دیں گے، ہم دوبارہ ایران کے اوپر بمباری کریں گے، دیکھیں کتنے سخت الفاظ ٹرمپ استعمال کرتا ہے. دیکھیں اس طرح کی باتوں کے بعد پھر
رزلٹ اچھا نہیں لگتا. ظاہر ہے دوسرا فریق جو ہے وہ اس سے انوائڈ ہو جاتا ہے, وہ ان کے اندر کتنی ریزسٹنس پیدا ہوگی, غصہ پیدا ہوگا. اگر انہوں نے مولڈ ہونا ہے, کسی بات پہ سائن کرنے بھی ہیں تو پھر نہیں ہوتے. یہ تو دنیا میں یہ اصول ہی نہیں ہے نا جو ٹرمپ اس وقت کرتا جا رہا ہے. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ٹرمپ کی جانب سے کوئی وفد امریکہ سے پاکستان کے لیے ابھی تک روانہ نہیں ہوا. دیکھیں ایک لمبا سفر ہے, یہ پتہ نہیں کس طرح کہتے ہیں کہ آج شام وہ آ جائیں گے اور مذاکرات شروع ہو جائیں گے. یہ کیسے ممکن ہے؟ سر ایک سیریس جو ڈسکشن ہے اس کے لیے نان سیریس ایٹیٹیوڈ, کیونکہ کل سے ہم یہ سن رہے ہیں نان سیریس ایٹیٹیوڈ. بالکل آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ کب وہاں سے آئیں گے. اچھا سارے لوگ ہمیں دن رات فون کال کر کے پوچھ رہے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. تو بھائی دیکھیے اتنا اعتماد کا فقدان ہے دونوں پارٹیوں, دونوں فریقین کے دوران, کہ ابھی تک یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکہ کے وفد نے روانہ ہونا ہے نہیں ہونا, وہ روانہ ہو رہے ہیں کب ہو رہے ہیں. ایسی گو کی صورتحال ہے کہ کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. بھئی ایران بھی تو اسی لیے چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ ابھی ان کی جانب سے کوئی سنجیدہ جو سٹیپ ہے وہ اٹھایا ہی نہیں جا رہا. اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی آنکھیں بچھا کے بیٹھا ہوا ہے. پورا اسلام آباد بند ہے, وہاں کاروبار زندگی بند ہیں, دفاتر بند ہیں, اسکول بند ہیں, اور ابھی تک کوئی وفد ہی نہیں آیا. پاکستان کو اس میں اس طرح کا تو نقصان ضرور ہے کہ اس کا جو پورا ایک سسٹم ہے وہ بلاک ہو چکا ہے. وہاں ہائی سیکیورٹی اس وقت انتظارات کیے گئے ہیں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ اتنے بڑے لیول پہ 2 وفود کی سیکیورٹی کرنا, ان کا انتظار کرنا, ہوٹلوں کو خالی کروانا, اور پھر سرکاری دفاتر بھی بند ہیں. آپ دیکھیے کہ اس وقت پاکستان کتنی سفارتی زبان میں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے. منیر اکرم صاحب آپ کی رہنمائی لینا چاہوں گی, سفارتی زبان میں اسے ہم کیا کہیں گے سر؟ یہ ٹیکٹکس کا استعمال ہو رہا ہے, ٹائم بائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سر, اسے کیا کہیں گے ہم؟ جی دیکھیں میرے خیال میں جہاں تک کہ ٹرمپ صاحب کا جو رویہ ہے وہ تو آپ نے دیکھا پورے پچھلے سال سے ایسا ہی ہے. ٹویٹس وغیرہ آتی ہیں, بہت ایک گھنٹے میں بدل جاتی ہیں وغیرہ. تو ہم نے جو ایرانیوں نے اسیس کرنا ہے وہ ایویلیویٹ کرنا ہے کہ امریکہ یہ معاہدہ چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے, جنگ بندی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے. میرے خیال میں کولڈ بلڈڈ اگر آبجیکٹیو اسیسمنٹ ہو تو یہی ہوگی کہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ واپس شروع نہیں ہو. دھمکیاں وغیرہ چھوڑ کر ایویلیویشن میرے خیال میں یہی ہے کہ امریکہ چاہتا ہے. اب اس کے یہ جو مذاکرات جو سیکنڈ راؤنڈ ہونا تھا اس میں جو رکاوٹ آئی ہے وہ امریکن بلاکیڈ کی وجہ سے, اور جو اس کو پھر ایران نے بند کر دیا اس کی وجہ سے. یہ مسئلہ حل ہو گیا تھا پہلے سیز فائر میں, پاکستان کی تحت, یہ میڈیشن کے تحت جو سیز فائر اناؤنسمنٹ تھی اس میں حل ہو گیا تھا یہ مسئلہ, کیونکہ ایران نے مان لیا تھا کہ ہرمز کو وہ کھول دیں گے ان کوارڈینیشن وتھ ملٹری اتھارٹیز وغیرہ, پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کھول دیں گے. اس کے بعد میں اسرائیل نے لیبنان پہ جنگ کی, اس کی وجہ سے وہ پھر گئے, اور پھر ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب وہاں گئے, ایران میں بات چیت کی, وہاں سے امریکہ ٹرمپ نے پھر نیتنیاہو کو دبا کر وہاں سیز فائر کروایا لیبنان میں. ایران نے اعلان کر دیا کہ ہم نے کھول دیا ہرمز. پھر ٹرمپ صاحب نے کہا کہ نہیں, یہ کھول دیا تو ہے پر یہ ایران کے اوپر جو بلاکیڈ ہے وہ جاری رہے گا. تو ایران نے پھر بند کر دیا ہرمز کو. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ بلاکیڈ کا مسئلہ ہے, اس کو حل کرنا ہوگا. اور جو ایران اور واپس منیر اکرم صاحب, جس طرح سے آپ نے بات کی کہ جو ایشو ہے وہ تب شروع ہوا جب نیول بلاکیڈ کیا گیا امریکہ کی طرف سے. اگر امریکہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو جائے اور امریکہ جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا, ٹرمپ بھی یہ چاہ رہا ہے, تو پھر سر یہ جو نیول بلاکیڈ تھا عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے, اور پھر اس عمل سے کیا یہ واضح ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی, وہ کنفیوژن کا شکار ہیں, ان کے پاس ابھی بھی کوئی اسٹریٹجی موجود نہیں ہے؟
نہیں جی، ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ایرانیوں کو پہلے یہاں کے بٹھایا جائے، اچھا اور وہ جب مذاکرات ہوں گی سیکنڈ راؤنڈ میں، اس کے دور میں یہ کہیں گے کہ اچھا ہم نے بلاکیڈ اٹھاتے ہیں ہم، اور آپ سے اور کنسیشنز لینے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک اچھا ٹیکٹیکل صحیح نیگوشیٹنگ ٹیکٹک ہے. اور کہ ہم نے یہ بلاکیڈ جب اٹھائیں گے، کچھ ہمارے میں عوض میں ایرانیوں سے کچھ ملے. تو ایرانی بھی یہ سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ چپ بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے اب تک فیصلہ نہیں کیا ہے. جب تک ان کو کوئی ایشورنس نہیں دلوائیں گے، یا اوپن ہو یا کلوز ڈور بیک ڈور ایشورنسز کچھ ان کو جب پہنچیں گے کہ یہ بلاکیڈ اٹھ جائے گا، تو اس وقت وہ بالکل صحیح، مذاکرات شامل ہو جائیں گے. بالکل صحیح. بریگیڈیئر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کے خیال میں اس کانفلکٹ کا جو کور ایشو ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ مین ریڈ لائن بن چکا ہے، اور بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب مذاکرات کے مقاصد بدل چکے ہیں، یہ اب جو مسئلہ ہے اسٹریٹ آف ہارمز کا، اس نے سب سے ٹاپ پہ جگہ لے لی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں شروع سے میں سمجھ رہی منیر اکرم صاحب نے بھی کہا کہ امریکہ چاہتا ہے، اس کی انٹینٹ ہے کہ یہ مذاکرات ہوں اور امن آئے. لیکن اس کے اندر ایک اور ایلیمنٹ میری نظر میں ایک اور ایلیمنٹ ہے کہ جو اسرائیل پیچھے بیٹھا ہے وہ نہیں چاہتے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنا انفلوئنس ہے نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ پہ، بلکہ امریکن جتنے کانگریس مین ہیں ان کے اوپر یہ پیک کا، اور ان کے اوپر یہ جو اسرائیلی لابی ہے، جوئش لابی ہے. تو وہ یہ نہیں چاہتے، بیکاز نیتن یاہو کے اوپر بہت سارے گرافٹ چارجز ہیں، اور اس کو پتہ ہے جس دن جنگ ختم ہوئی اس دن اس کی غالباً چھٹی ہو جائے گی. ایران کے اسرائیل کے اندر جو پروسیشن ہو رہی ہے وہ آپ کی نظر سے گزرے ہیں، تو وہ نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہوں. اس لیے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کے اوپر وہ ایپسٹین کا بہت بڑا مقدمہ ہے، جو انگلینڈ سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی تھی. اور وہ مقدمہ جو ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ وہ اے آئی جنریٹڈ ان کی میسج یہ کہیں تو کون بلیو کرے گا کہ جس زمانے میں انہوں نے یہ سارے کام کیے تھے اس زمانے میں تو اے آئی نہیں تھی نا، وہ ریکارڈ میں وہ چیزیں اویلیبل تھی. اور اگر ان کی انڈکٹمنٹ یا ان سے وہاں سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے اور کلنٹن صاحب بھی گئے تھے، تو اس کا مطلب وہ فیکٹ ہے. بہرحال اب جہاں تک اسٹیٹ آف ہارمز کی بات کی، میرا خیال ہے ایران کی جو پوری وار اسٹریٹجی کی جو سینٹر آف گریوٹی ہے نا، دیٹ از اسٹیٹ آف ہارمز. کیونکہ اسٹیٹ آف ہارمز سے صرف ایران ہی متاثر نہیں ہوتا، پاکستان ہی متاثر نہیں ہوتا، اسٹیٹ آف ہارمز کے کلوجر سے پوری دنیا متاثر ہوتی ہے. اور اس کے جو ایفیکٹس ہیں، جو ریگولیٹنگ ایفیکٹس ہوتے ہیں، وہ آپ پوری دنیا میں دیکھ رہی ہیں. جب انرجی شارٹ ہوگی تو ملکوں کے کاروبار نہیں چلیں گے. اور اگر اس کے ساتھ ساتھ کسی وقت بھی اگر یہی حالات رہے اور باب المندب بند ہو گیا تو آپ دیکھ لیجئے کہ جو وہاں سے جو تیل گزرتا ہے وہ کدھر جائے گا. تو اس وقت جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ بنیادی طور پہ، اور دوسری جو چیز ہے وہ میرا خیال آنے جب مذاکرات آپ کے شروع ہوں گے تو اس میں کنٹیسٹ یہ ہوگا کہ جو اس کے پاس یورینیم ہے 440.9 kg، اس کا کیا فیوچر ہوگا. کیا وہ اس کو تلف کریں گے، کیا اس کو حوالے کریں گے. ابھی رشین کی بھی اسٹیٹمنٹس آئی تھی کہ جی ہم اس کو لینے کے لیے کسٹڈی لینے کو تیار ہیں. لیکن یہ ہوگا کس طرح؟ جی بات ساری یہ ہے کہ ہم چیزیں تو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، ہوگا صرف اس وقت جس وقت امریکن اور ایرانین دے ول سٹ ٹوگیدر اور وہ اس چیز پہ بیٹھ کے بات چیت کریں گے. اگر وہ بیٹھیں گے ہی نہیں تو پاکستان تو نہ امریکہ کی گارنٹی دے سکتا ہے نہ ایران کی گارنٹی دے سکتا ہے. دونوں، ایران از اے ساورن کنٹری، اٹ ہیز شون اٹس مسل ایز اے ملٹری پاور. ٹھیک ہے، تو ان کی آپ وہ اپنی چیز کو ڈکٹیٹ کرانا چاہیں گے، اپنی چیز کو منوانا چاہیں گے. بریگیڈیئر صاحب، 4 دن سے تو ہم انتظار کر رہے ہیں، جس طرح سے آپ نے کہا کہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ بیٹھیں ساتھ، تو آپ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ ول دے سٹ ٹوگیدر؟ جس طرح سے کل کا دن بھی اب بڑا، آج کا بھی امپورٹنٹ ہے، کل صبح تک تو ڈیڈ لائن بھی ختم ہونے والی ہے جنگ بندی کی، کیا فورسی کرتے ہیں آپ؟ ہمیں تو انتظار کرنے کی عادت ہے، ہم تو انتظار کرتے رہیں گے. اسلام آباد بلاک ہے سارا، لوگ جو ہے وہ بیچارے خوار ہو رہے ہیں. آپ کی جی ٹی روڈ بلاک ہے، پبلک ٹرانسپورٹ چل نہیں رہی ہے. تو ہمارے یہاں تو مطلب
عوام کے انٹرسٹ کے لیے ایسی چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں. اب ایران یہ تو یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب. واقع صاحب کو بھی اس میں ایڈ کر لیتے ہیں. واقع صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں؟ 4 دن سے تو ہم انتظار کر رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ کچھ ہی دیر میں پہنچ رہا ہے, آج پہنچ رہا ہے, کل پہنچ رہا ہے ڈیلیگیشن. امریکہ کی بات کروں, ایران نے تو ابھی کوئی فائنل جواب نہیں دیا ہے, لیکن سر آپ کیا انہیں بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں دوسرے راؤنڈ کے لیے ایک ٹیبل پر؟ اور پھر سر جب مذاکرات کی بات ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے کون سے میجر پوائنٹ ہیں؟ یورینیم کے بعد دوسرا اسٹریٹ آف ہارموز ہی ہوگا جس پر بات ہونے والی ہے. دیکھیں انہوں نے پتہ نہیں کیا کرنا ہے, ماننا ہے نہیں ماننا, لیکن جس انتظار کی سولی پر انہوں نے پاکستان کو لٹکایا ہوا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج اپنے تمام کیسز سنے اور انہوں نے کہا کہ ہم ہائی کورٹ بند نہیں کریں گے, اور وہاں معمول کی کارروائی جاری رہی. باقی سارا اسلام آباد بند رہا. پاکستان کو اس سے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. آپ جیسے ابھی بریگیڈیئر صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی ٹی روڈ بند ہے, مطلب عوام جس عذاب میں مبتلا ہے اس کی جانب تو کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا. اب بات یہ ہے کہ ٹرمپ چاہتا ہے ایرانیوں کو ڈرا دھمکا کر اپنی مرضی کے جو مطالبات ہیں ان پہ وہ دستخط کروانا چاہتا ہے, اور ایرانی اس پہ کسی صورت تیار نہیں ہے. یہ دونوں اس وقت اعصاب کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کدھر سے کیا جواب آتا ہے. ساتھ ساتھ ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب میں تو ایکسٹینڈ نہیں کروں گا یہ جو تاریخ ہے اس کی ہمارے پاس جنگ بندی کی, یہ بس ختم ہوگی اور میں فوراً بمباری شروع کر دوں گا. اس طرح مذاکرات نہیں ہوتے. جب تک آپ ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے کول بلڈڈ, بڑے پیار سے تحمل سے ایک دوسرے کی بات سنیں, برداشت کریں, کچھ لیں کچھ دیں, کچھ ایران کو بھی فیس سیونگ دیں, تو تب امن آئے گا. اگر وہ ان دھمکیوں کے ذریعے اس طرح کے مطالبات منوانے کی کوشش کرے امریکہ امریکہ تو میرا نہیں خیال اس دنیا میں اور اس خطے میں امن آئے گا. ایران واضح طور پہ کہہ چکا ہے کہ پریشر میں کوئی بھی نیگوسیشن نہیں ہوتی ہیں اور ایران نہیں کرے گا پریشر میں کوئی بھی نیگوسیشن. ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے. منیر اکرم صاحب, سوال آپ سے یہ کہنا چاہوں گی بریک سے جب واپس آئیں گے کہ ونڈو آف اپرچونٹی پاکستان نے کریٹ کی ہے. ایران اور امریکہ دونوں چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو, لیکن اس اپرچونٹی کو اویل کرنا کتنا ضروری ہے اور کتنا دونوں کو ذرا جھکاؤ کی طرف جانا چاہیے, آپ سے یہ سوال کروں گی, لیکن ابھی بریک کے بعد. ناظرین اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پیس ٹاک کے سیکنڈ راؤنڈ کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. پینل میرے ساتھ ہی موجود ہے. منیر اکرم صاحب, ہم ونڈو آف اپرچونٹی کی بات کر رہے تھے جو پاکستان کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پہلے بھی پاکستان نے بھرپور سفارتی کوششیں کی اور ایک دفعہ مذاکراتی ٹیبل پر ان دونوں فریقین کو بٹھایا اور پہلا راؤنڈ جو ہے وہ بڑی خوش اسلوبی سے ہوا. پھر جو بھی سرکمسٹانسز ہوئے اس کے بعد دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ دوسرا راؤنڈ ہونا ہے. لیکن سر اگر یہ جنگ امریکہ اور ایران دونوں اس جنگ کے مزید متحمل نہیں ہو سکتے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو اس اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہیے تاکہ یہ دونوں جو ہیں ان کی بھی فیس سیونگ ہو جائے اور پورا خطہ اور پوری دنیا جو ہے وہ معاشی طور پر اور مختلف طریقوں سے بچ سکے؟ جی بالکل. اگر سوچ کوئی صحیح سوچ ہو دونوں طرف, ریشنلی اگر سوچا جائے تو دونوں کے حق میں ہے کہ اس میڈیشن کا ہمارا جو میڈیشن رہا ہے اس کا فائدہ اٹھا کر معاہدے کی طرف وہ چل پڑیں. پر ابھی حالات تھوڑے سے پیچیدگی ہو گئے ہیں کیونکہ یہ جو ہرمز کے مسئلے کے اوپر اور بلاکیڈ جو امریکہ نے لگایا اس کی وجہ سے کچھ مشکلات پیش آ گئی ہیں آگے. تو اب پہلے چیز ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ یہ سیز فائر کا جو وقفہ ہے یہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے یا نہیں. جی اس سے نظر آئے گا کہ دونوں طرف چاہتے ہیں کہ مذاکرات جاری رہیں یا نہیں رہیں. اگر اس کا وقفہ آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر موقع ہوگا کہ دوسرا راؤنڈ ہو اور اس میں کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے. پر اس کے لیے بھی میرے خیال میں کچھ انفارمل انڈرسٹینڈنگ تک تو ہم نے بڑھانی ہے کہ یہ جو بلاکیڈ کا ایشو ہے اور ہرمز کا ایشو ہے اس کے اوپر کچھ نرمی دونوں طرف کی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ مسئلہ پہلا اور بہت اہم پہلا مسئلہ حل کرنا ہوگا اگر یہ مذاکرات کو جاری رکھنا ہے. تو
extension of ceasefire or some understanding on blockade and Hormuz. These are immediate issues जिसको address करना. बिल्कुल सही। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं, सीज़ फायर का वक्फा एक्सटेंड होगा या नहीं? और आप भी यही समझते हैं और आपको भी यही लगता है कि अगर ये वक्फा एक्सटेंड हो जाता है तो हमें नज़र आएगा कि दोनों तरफ से सीरियसनेस है और हम कुछ ऑप्टिमिस्टिक हों इस हवाले से? मैं समझता हूँ कि कोर पॉइंट इस वक्त जो ये है कि ये बातचीत सारी सीज फायर की एक्सटेंशन की वजह से हो रही है, परमानेंट रेजोल्यूशन की वजह से नहीं हो रही। अच्छा, कि परमानेंट जंगबाज जैसे ईरान की डिमांड है कि जी परमानेंट, वो इसका इशू ये है कि आप जंग बंदी को एक्सटेंड करें, और जब जंग बंदी एक्सटेंड होती है तो उसके पैरामीटर में, उसके टाइम फ्रेम में आप दोबारा मुज़ाकरात करें ताकि वो तमाम हल तलब मामलात जिनके ऊपर डिस्कशन होनी है वो हो जाए। अगर जंग बंदी ही नहीं एक्सटेंड होती तो आप मुझे बताइए कि किस तरह मुज़ाकरात होंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये प्रेशर टैक्टिक्स इस वक्त तक के लिए सिर्फ 4 घंटे हैं, वो उन्होंने इस्तेमाल की हुई है, 4, 5, 6 घंटे। और जिस तरह की वो साथ ये कह रहे हैं कि मेरा वक्त जो है वो चलने वाला है, या आ रहा है या पहुंच रहा है, तो उसके बैक neither you can trust Trump is one person who is the compulsive liar. उससे बड़ा झूठा तारीख में कोई इंसान पैदा नहीं होगा जिसको अपने अल्फाज पे कंट्रोल नहीं है। कल ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिस्कस हो रही थी, एक उनके एमपी खिताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी अपने प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कि ट्रम्प इज अ गैंगस्टर, आप उससे कोऑपरेट कर रहे हैं, अब इससे आप बताइए कि उस शख्स की क्या इज्जत है जिसको इस नामों से याद किया जाए। लेकिन बहरहाल उम्मीद है और दुआ है कि जंग बंदी एक्सटेंड हो जाए, और उस एक्सटेंड होने की वजह से ये तमाम जो मामलात हैं जिससे लोगों का नुकसान हो रहा है, अवाम का नुकसान हो रहा है, गरीब आदमी का नुकसान हो रहा है, मुल्कों का नुकसान हो रहा है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो रहा है, वो किसी तरह रुक सके। लेकिन वो जंग बंदी ईरान ने तो एक्सटेंड नहीं करनी, एक्सटेंड तो अमेरिका ने करनी। अमेरिका बड़ी पावर होने के बावजूद एक स्टूपिड पावर की तरह बिहेव कर रहा है, एक इडियोटिक पावर की तरह बिहेव कर रहा है। अगर उनकी स्टूपिडिटी और इडियोज़म जारी रहा तो आप बताइए जंग बंदी के बिल्कुल। ऐसे भी हम जंग बंदी एक्सटेंड होने की बात करें, इससे पहले वी वर थिंकिंग द अदर वे अराउंड। वागा साहब, हमें लग रहा था कि टाइम ख़त्म होने से पहले ही मुज़ाकरात जो हैं वो सेकंड राउंड हो जाएगा, और कोई ना कोई हतमी नहीं तो मज़ीद जो फर्स्ट राउंड से आगे जो नतीजा है वो निकलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि जंग बंदी जो है वो एक्सटेंड हो जाए। सर, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी जंगों का भी हवाला दिया। उन्होंने पहली जंग अज़ीम की बात की, दूसरी की बात की कि पहली जो है वो इतने सालों में ख़त्म हुई, दूसरी इतने सालों में ख़त्म हुई। तो तक क्या उन्हें ये भी लगता है कि अगर ये जंग जो है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है तो फिर उसका वो इम्पैक्ट नहीं होगा? देखें, एक तो ये बात सोचनी चाहिए कि जंग, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद और मिसाइल फेंकना, लोगों को शहीद करना, कत्लो गारत करना, ये वैसे ही बदबख्तों का काम है। मेरा ख्याल है कोई भी मुल्क शायद इसको पसंद तो नहीं करता, लेकिन मैं आपको एक दुनिया के एक ऐसे मुल्क का माइंड सेट बता रहा हूँ जिसका मकसद ये है कि अगर जंग शुरू हो जाए तो वो तबाही के आखिरी दहाने तक जाए, और वो मुल्क है इसराइल। आप देखें कि गजा के ऊपर जो कुछ उसने किया, जरा माजी पे नजर दौड़ाएं, माजी करीब पे, दूर की बात नहीं है, उसने किस तरह गजा को मलिया मेट किया है। और आज की तारीख तक भी अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहा है तो आप यकीन कर लीजिए इसके पीछे इसराइल का वो शैतानी दिमाग है जो किसी ना किसी तरीके से उनको ऐसी बातें बताता है कि ये किसी तरह जंग बंदी ना हो और इस तरह का कोई जो पैक्ट है वो साइन ना हो। ये है उसकी दिली ख्वाहिश। चूंकि अमेरिकी पार्लियामेंट और अमेरिका की इकॉनमी जो है वो सारी की सारी इसराइल के हाथों में है और वो मजबूर हैं इसराइल के शैतानी दिमागों पर जो है अमल दरामद करने के, जिसकी वजह से अभी तक ये मसला हल नहीं हो रहा। वरना आप देखें कि इस जंग से अभी तक अमेरिका ने क्या हासिल किया, जो कुछ वो चाहता था वो तो हासिल ना हुआ। उल्टा डोनाल्ड ट्रंप की अपने ही मुल्क के अंदर जितनी बेइज्जती हो रही है और बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जिस बुरे नहज पे पहुंच गया, क्या फेस सेविंग चाहते हैं? यस, अब वो फेस सेविंग पे आ रहे हैं और सारी दुनिया को पता है कि अब
ٹرمپ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے یہ جنگ بندی ہو جائے لیکن میرا اپر ہینڈ رہے، میں اپنے ملک میں لوگوں کو بتاؤں کہ دیکھیں میں نے اپنے مطالبات منوائے اور پھر ہم نے ایران کے ساتھ جنگ بندی کی، جبکہ حقائق ایسے نہیں ہے۔ ایران سکون سے اپنے ملک میں بیٹھا ہے، ان کا وفد نہ تو وہ بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں اور ہم مذاکرات کر رہے ہیں، یہ مذاکرات ہر صورت پہ ہو جائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے، ادھر ٹرمپ بار بار یہ باتیں کر رہا ہے، ساتھ ہی وہ دھمکیاں دے رہا ہے۔ تو دھمکیاں دینے سے یہ کام نہیں ہوگا، یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا وفد بھی آئے، ایرانی بھی آ جائیں، اور این اس ٹائم آپ دیکھیے کہ یہ این آخری وقت پہ کوئی نہ کوئی ایسا کام دکھاتا ہے ٹرمپ، کوئی نہ کوئی ایسا حملہ کرتا ہے کہ ان کو انڈر پریشر کرتا ہے، ان کو دماغی طور پر شل کرتا ہے، خوف زدہ کر کے وہ سمجھتا ہے کہ شاید ایرانی جو ہے، اور پھر وہ جو ایرانیوں کا مسئلہ ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، عدم اعتماد ہے انہیں امریکہ میں، اس میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ ابھی ہمیں وقت صاحب بریک پہ جانا ہے، منیر اکرم صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، باقی دونوں پینلسٹ ہمارے ساتھ ہی موجود ہوں گے۔ ناظرین، اگر یہ مذاکرات نہیں ہوتے، یہ جنگ بندی میں ایکسٹینشن نہیں ملتی ہے، تو نیکسٹ لائکلی سٹیپ کیا ہوگا؟ اپنے پینل کی رائے جانیں گے اس پہ بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ویسے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی کسی بھی بیان یا سٹیٹمنٹ پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگلے ہی لمحے وہ بیان یا سٹیٹمنٹ بدل بھی جاتی ہے، لیکن ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے بریگیڈیئر صاحب کہ ایران کے ساتھ تنازع کا عظیم ڈیل پر اختتام ہوگا۔ ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلے کے فوجی حل کے لیے بھی تیار ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی میں توسیع بھی ہم نہیں کریں گے۔ سر، اگر جنگ بندی میں توسیع نہیں ہوتی ہے تو نیکسٹ لائکلی سٹیپ کیا ہوگا؟ کیونکہ مذاکرات تو تب ہوں گے نا جب دونوں ڈیلیگیشنز آئیں گے، بیٹھیں گے، بات ہوگی۔ جنگ بندی میں توسیع نہیں ہوگی تو پھر میزائل فائر ہوں گے، جہاز ٹیک آف کریں گے۔ جو ٹروپس بلڈ اپ کیا اس نے اپنا مڈل ایسٹ کے طرف جو لوگ بھیجے ہیں، ابھی تک تو وہ کسی بیس پہ نظر نہیں آ رہے، کیونکہ امریکن بیس جو ہے مڈل ایسٹ سے تو خالی ہو چکے ہیں، تو اب وہ ان کو کدھر بیس کرے گا، اس کو ہم کو دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ گراؤنڈ اوفینسو کی طرف جاتا ہے، کیونکہ امریکن سینٹ کام اور باقی جو آرمی کی طرف سے بہت زیادہ ریزسٹنس ہے گراؤنڈ اوفینسو کے لیے، اور آپ نے اس کا گراؤنڈ اوفینسو کا حال دیکھ لیا، آپ نے جہاں پہ C-130 طیارے اتارے تھے ان کا کیا حال ہوا، اور پھر ایران ریٹیلیٹ کرے گا۔ سجل 4 ہائپرسونک میزائل ایران کے پاس موجود ہے، پھر ابھی وہ فائر ہوں گے، وہ اسرائیل کے اوپر فائر ہوں گے، امریکن جہاز آئیں گے، ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ چائنا بھی اور بڑے طریقے سے ایران کے ساتھ شامل ہوگا۔ رشیا جو اپنا ٹرمپ کا چائنا کا وزٹ ہے وہ فیاسکو میں چلا جائے گا۔ چائنا نے آلریڈی وہ جو ریئر ارتھ منرلز ہیں، ٹنگسٹن جو ہے جو 80% چائنا میں پیدا ہوتا ہے، جو تمام میزائل میں ٹاما ہاک میزائل آپ کی باقی چیزوں میں استعمال، وہ پہلے دینے سے انکار کر دیا۔ سو وٹ آئی مین ٹو سے دی ورلڈ ول موو انٹو اے فردر ڈیزاسٹر، اور وہ ڈیزاسٹر کا ذمہ دار جو ہوگا وہ امریکہ کا، جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، اس کا ایک اسٹوپڈ پریزیڈنٹ ہوگا جو اپنے ٹرٹر سے، اپنی جھوٹ سے، اپنی ہپوکریسی سے پوری دنیا کے عوام کو جو ہے وہ جنگ کی بھٹی میں ڈھول رہا ہے۔ لیکن امریکن کو تو اس کی عادت ہے، انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی کیا تھا جاپان کے ساتھ، then they did it with Vietnam also۔ اسرائیل کو کتنا کریڈٹ دیں گے اس ورسٹ سچویشن کا؟ اسرائیل کو ڈسکریڈٹ دیں گے۔ اچھا، اسرائیل تو ذمہ دار ہے ان تمام چیزوں کا، اسرائیلی ذمہ دار ہے، نیتن یاہو اسرائیلی ہے، اپنا ڈونلڈ ٹرمپ از another face of Israel۔ ڈونلڈ ٹرمپ is as Zionist as شیطان یاہو is۔ he is the father of Zionism۔ وہ تمام چیزیں تباہی جو ہے وہ مذہبی جنون کی وجہ سے کر رہا ہے، وہ مسلمانوں کو مارنا چاہتے ہیں، مسلمان ملکوں کے خلاف ان کی ایک دل میں ایک ایسی نفرت ہے جس کا اظہار MLA میں پہلی وار میں شیطان یاہو نے اپنی تقریر میں کر دیا تھا کہ ہمیں تورا کہتی ہے، کیا تورا کا ریفرنس دے کے، MLA کا ریفرنس دے کے اس نے کیا کہا تھا کہ ہم تو اپنے جو ہمارے آبجیکٹو کی تکمیل کے لیے ہم ہر شخص کو مار دیں گے، ایون ہم جانوروں کو مار دیں گے۔ سو یہ تمام چیزیں جو ہے تو سامنے آ چکی ہے، اینڈ ٹرمپ از فالوئنگ دوز تھنگ۔ باقی وہ جو کچھ کہتا ہے کہ جی یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، مطلب آپ اس کی ڈپلیسٹی دیکھیں نا، ایک طرف کہتا ہے کہ جی میں جنگ بندی ایکسٹینڈ نہیں کروں گا، ادھر کہتا ہے جو ڈیل ہونے جا رہی ہے، یہاں پہ جن لوگوں نے ڈیل کرنی ہے وہ موجود ہی نہیں ہے، ٹائم ڈفرنس جو ہے وہ ابھی کچھ 10 گھنٹے سے کم رہ گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اس وقت یہاں پہ پاکستان میں 8 بجے ہے نا، تو انڈیا امریکہ میں دن کے 3 بجے ہوں گے، بالکل ایسے ہی ہے، تو کتنا ٹائم رہ گیا؟ 9 گھنٹے رہ گئے، 12 بجے رات کے 12 بجے۔ سو آئی ڈونٹ نو، بٹ وٹ ایور از ہی سیئنگ، اس کے حساب سے تو اگر وہ جنگ بندی نہیں ہوتی ہے اور دوبارہ وار شروع ہوتی ہے
तो देयर विल बी नो एंड। सिचुएशन थोड़ी ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स नजर आ रही है, क्योंकि वजीर इत्तलात कह रहे हैं कि अभी तक ईरान ने कंफर्म नहीं किया कि ईरानी वफ्द पाकिस्तान आएगा। ईरान, यही तो मैं कह रहा हूँ, ईरान उस वक्त पाकिस्तान आएगा जिस वक्त अमेरिका जो है ये जो टर्टर जो कर रहा है और जो थ्रेट दे रहा है उनको विड्रॉ करेगा। अब आप देखिए, अब चलो जंग लड़ लेते हैं ट्रम्प, 30 दिन लड़ लेते हैं, 60 दिन अल्टीमेट क्या होगा? अल्टीमेट तो आपको टेबल पे ही बैठना होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी अमेरिका ने जंग लड़ी थी ना, ठीक है, लाइक अमेरिका ब्रिटिश ये जो पार्स थी जो जीत गई थी, जर्मनी को शिकस्त हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो लाएअमल बनना था वो तो टेबल पे बैठ के बना था, लेकिन उसमें मुल्कों की तबाही हो चुकी थी उस वक्त। तो अब ये क्या चाहता है? ईरान को तबाह कर, ईरान भी रिटेलिएट, और ईरान को करना चाहिए। ईरान शुड रिटेलिएट विद फुल पावर। और इधर चाइना, सबसे बड़ी जो इस वक्त दुख की बात है वो ये है कि चाइना इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद वो उनका जो एक उनका जो सेंटर्स है ना, स्ट्रेटेजिक अपना क्वाइटनेस, वो उसके अंदर बैठे हुए। दे शुड दे आर वन हु कैन मेक दिस नेगोशिएशन गोइंग, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपकी चीजें कन्फ्रंटेशन लेवल पे आती हैं तो जंग का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि चीन जो है और चाइना जो है वो बोल्डली जो है स्पीक आउट भी करेगा और कोई एक्शन भी हमें उनकी तरफ से नजर आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। अच्छा वाक़ई साहब, सिचुएशन ये है कि वज़ीर इत्तलात अता तारर साहब कह रहे हैं कि हम मुसलसल राब्ते में हैं, लेकिन ईरानी वफ़द ने अभी तक कंफर्म नहीं किया, यानी उनकी तरफ से अभी तक कन्फर्मेशन नहीं आई है कि डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है या नहीं। दूसरी तरफ इसहाक डार साहब जो हैं, सऊदी वज़ीर ख़ारजा से उनका राब्ता हुआ है, पाकिस्तान मुसलसल भरपूर कोशिशें कर रहा है, लेकिन सर जो अमरीका है, जब तक ये सीरियस नहीं होगा, जब तक ईरान को यकीन दहानी नहीं होगी कि इनकी बातों में कन्विक्शन है, तब तक जो है वो सेकंड राउंड बहुत होता मुश्किल नजर आ रहा है। क्या कहेंगे? एक बात तो मेरे अंदाजे के मुताबिक जंग बंदी में तोसी ज़रूर होगी, इसके अलावा कोई हल नहीं है अमेरिका के पास। मैं ईरान की बात नहीं कर रहा, अमेरिका के पास कोई और सलूशन नहीं है, जंग बंदी में तोसी करेगा। मसला क्या है? मसला ये है कि दुनिया में इस वक्त दो लोग हैं जो हाफ माइंडेड हैं, जिनके आधे आधे दिमाग हैं। एक ट्रंप है और दूसरा नेतन्याहू है। एक का आधा दिमाग और शैतानी तरीके से सोचता है और दूसरे का आधा दिमाग और तरीके से सोचता है। उनकी सोच इकट्ठी हो पा नहीं रही, जिसकी वजह से मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहा है। मुज़ाकरात कामयाब ना होने, सोच इकट्ठी नहीं हो रही, सोच इकट्ठी हुई है तो ये सब कुछ हो रहा है। उनकी वो वाली सोच दोनों की, जब एक पॉजिटिव सोचता है तो दूसरा नेगेटिव सोच लेता है, दूसरा नेगेटिव सोचता है तो शायद ट्रंप तैयार होता है। तो इस वजह से ना वो एक पेज पर पहुंच नहीं पा रहे, जिसकी वजह से नेतन्याहू जो है वो अपनी शैतानी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। आप देखिए कि इस वक्त पूरी दुनिया किस नहज पे पहुंच चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही, और पाकिस्तान यही कोशिश कर रहा है कि दुनिया जो थर्ड वर्ल्ड वॉर के दहाने पे थी, दुनिया जो है वो उससे बच जाए। पाकिस्तान तो कोशिश कर रहा है, लेकिन देखना यह है कि आने वाला वक्त क्या बताता है। अगले जो 24 घंटे हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। स्टे विद अस।